अचानक हॉल के दरवाजे एक धमाके से खुले। 5 से 6 नकाब पोश आदमी बंदूकें लहराते अंदर घुस आए। मैंने घबरा के अपने शौहर का बाजू थाम लिया। डाकू मुसलसल उसको धमका रहे थे कि वो मेरे आगे से पीछे हट जाता, वरना वो उसे मार देते। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। और फिर अगले ही लम्हे गोली चल गई और एक धमाके की आवाज़ से मेरा सारा वजूद लरस गया। मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, शादी का हंगामा। एक लम्हे में जैसे मातम में बदल गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर वो बेरहम लुटेरे, उनको फिर भी हम पे तरस न आया। वो वैसे ही लूट मार करने में लगे रहे, मगर मेरी दुनिया उस हॉल में रुक गई थी। मैं सिर्फ अपने शौहर के खून आलूद जिस्म को देख रही थी। जब डाकू अपने थैलों में जेवरात, नकदी और कीमती सामान भरते हुए बाहर की तरफ जाने लगे, तो फिर अचानक एक की नज़र मुझ पे पड़ी। मैं खून में लुथड़े अपने शौहर के पास बैठी थी, तभी एक डाकू की मकरू आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। क्यों दुल्हन है ये, वैसे भी हमारा माल अधूरा है, चल इसको भी साथ ले चलते हैं। मेरी तो जैसे सांस रुक गई। मैंने पूरी कुव्वत से चीखना शुरू कर दिया, मगर कोई मेरे करीब आने की हिम्मत न कर सका। डाकुओं ने मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ खींचा। मेरा दुपट्टा रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा जेवर वैसे ही लूट लिया गया था। मेरी रूह पे छुरी सी चल गई, मगर अगले ही लम्हे वो मंजर देख के मेरी रूह निकल गई। मेरा नाम मनाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपने अम्मा अब्बा और छोटे 2 बहन भाइयों के साथ लाहौर के पुराने शहर में रहती थी। मेरे अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे, माँ सादा सी घरेलू खातून। अम्मा अब्बा ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके पसंद की शादी की थी, इसलिए हमारा अम्मा के या अब्बा के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं था और हम उनसे अलग रहते थे। यही वजह थी कि हमारा बचपन दूसरे बच्चों से बहुत अलग गुजरा। हमारे लिए हर त्यौहार आम दिनों की तरह घर में ही एक दूसरे के साथ खुशगपियों में गुजर जाता, क्योंकि हम दूसरे बच्चों की तरह ना तो ईद पे कभी अपनी नानी के घर गए और ना ही अपने दादा दादी से ईद लेने की ज़िद लगा सके। मैं चूँकि बड़ी बहन थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश मचलती कि मैं भी अपने रिश्तेदारों से मिलूं, उनके बारे में जानूं, लेकिन घर में उन लोगों में से कभी किसी का जिक्र तक ना हुआ। अम्मा अब्बा को यही लगता कि वो एक दूसरे के लिए काफ़ी थे और एक दूसरे के साथ खुश थे, मगर मेरी ये ख्वाहिश कि मैं अपने बाकी कज़न्स और रिश्तेदारों से मिलूं अक्सर माँ से बातों बातों में सामने आ जाती, लेकिन वो फ़ौरन बात बदल देती। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ झलकता था, जैसे वो माजी के किसी दर्द से बचने की कोशिश कर रही थी। अब्बा तो वैसे ही खामोश तबा इंसान थे, मोहब्बत करने वाले, लेकिन फिर भी वो अपने जज्बात का इजहार कम ही करते। उनके चेहरे पे अक्सर एक संजीदगी तारी रहती, जैसे वो दुनिया से बेजार थे या फिर इस दुनिया से लाताल्लुक़ होना चाहते थे, जिसने उन्हें अपने प्यार के बदले तन्हाई दी। वक्त गुजरता गया। मैं स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरी पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी रही और शायद यही बात मेरे माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस थी। हम जैसे सादा तन्हा लोगों के लिए यही छोटी छोटी कामयाबियाँ जीने का हौसला थी। मेरे छोटे बहन भाई भी ज़हीन तो थे, मगर शायद मुझ में कुछ बात थी कि मैं सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने वाली थी। मुझे सब कुछ मालूम था कि किस तरह अम्मा अब्बा अपने ख़ानदान वालों से कट के रह गए थे, इसलिए मैं चाहती थी कि किसी तरह ऐसा कुछ हो जाता जिससे उनकी आपस की रंजिशें ख़त्म हो जाती और हम सब भी बाकी लोगों की तरह मिलजुल के एक ही घर में रह सकते, जहाँ हमारे नाज नखरे उठाने के लिए हमारी भी दादा दादी होते, हमारी भी नानी होती जिनके घर हम हर साल छुट्टियों में जा सकते और मामू मुमानी से फरमाइशें कर सकते। मगर अम्मा अब्बा तो कभी इस बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार ही ना हुए। जब मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर था, तब अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी ताकि मुझे अपने घर का कर देते। मुझे तो कभी शादी जैसे मामलात में वैसे भी कोई दिलचस्पी न रही थी, इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से भी ना लिया, बल्कि खामोशी से अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखा। मगर तब मेरी दानियाल से मुलाकात हुई। वो मेरी ही क्लास का एक ज़हीन लड़का था जो नोट्स बनाने में मेरी बहुत मदद किया करता था। हम दोनों की बहुत जल्द अच्छी दोस्ती हो गई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई मुझे एहसास ही ना हो सका। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक हम एक दूसरे के इश्क में इस बुरी तरह से मुब्तला हो गए कि एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और वो ही वो लम्हा था जब मुझे अम्मा अब्बा की मोहब्बत का एहसास हुआ।
کہ کیسے وہ دونوں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش کیوں تھے۔ جب دانیال نے پہلی بار مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ کیا کہنے والا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ وہ خود کہے، خود ہی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور جب اس نے اقرار محبت کیا تو جیسے مجھے سارے جہاں کی خوشی مل گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جس میں خواب اور حقیقت ایک ہو گئے۔ ہم نے تبھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے اس پاک رشتے کو ایک نام دینے کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے اماں ابا نے محبت کی سزا کاٹی تھی اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی بھی وہی راستہ چنتی جس میں ان کے قدموں کے نشان ابھی تک تنہائی کی دھول میں دبے ہوئے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ہمت کر کے میں نے ماں سے پوچھ ہی لیا کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کیا ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ ماں نے چونک کے میری طرف دیکھا جیسے کسی نے ان کی پرانی یادوں کو ایک بار پھر سے تازہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور بس پھر اتنا ہی کہا کہ سچی محبت کرنے والے کم ہوتے ہیں، اسے نبھانے والے تو اور بھی کم ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان سے پیار محبت کی یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ محبت کے بارے میں اور پسند کی شادی کے بارے میں ان کی کوئی رائے جان سکتی، لیکن وہ کوئی واضح جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ بات کا رخ بہت مہارت سے بدل دیتی تھی۔ پھر ایک دن دانیال مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ حیرانی اور خوشی کا ملا جلا لمحہ تھا، مگر میں اندر سے ڈر بھی رہی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک اماں ابا سے دانیال کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ پھر میں دانیال کو ان سے کیسے ملوا سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اماں ابا سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب دانیال ہمارے گھر آیا تو وہ دن جیسے میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ اماں نے اسے خاموشی سے دیکھا اور ابا نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سوال نہ کیا۔ دانیال نے جس طرح سے میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا ویسے ہی بغیر کسی جھجک کے وہ ابا سے بھی کہنے لگا کہ میں منال سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ ابا کی نظر اس پہ جم گئیں اور انہوں نے بس ایک جملہ کہا، کیا تم اس کا ساتھ اس وقت بھی دو گے جب دنیا تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی؟ دانیال نے ابا کی بات پہ ہاں میں سر جھکا دیا، مگر ایک طویل خاموشی کے بعد ابا نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ چند دنوں تک گھر میں ایک خاموشی چھائی رہی۔ اماں ہر بار مجھ سے نظریں چرا لیتی ہیں اور ابا اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان گم رہنے لگے۔ پھر ایک دن ابا مجھے کہنے لگے کہ ہم نے دنیا کے خلاف جا کے اپنی محبت چنی تھی، مگر تم جانتی ہو کہ اس کی قیمت ہمیں آج تک چکانی پڑ رہی ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ محبت تمہیں تنہائی نہیں دے گی تو ہم تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے لیے وہ سب کچھ کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں تھا۔ میں اماں کے گلے لگ کے رو دی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فخر اور سکون دونوں تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میری زندگی کا سب سے منحوس لمحہ تھا جب میں نے دانیال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا۔ اماں ابا دانیال سے مل کے خوش تھے کیونکہ وہ ایک خوش اخلاق لڑکا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ دانیال نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کے اماں ابا رشتے کے لیے راضی تھے اور جیسے ہی اسے وقت ملے گا وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر لے کے آئے گا۔ میں خود بھی اندر سے عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف خوشی کے وہ لمحے آنے والے تھے جب دانیال کے گھر والے میرے گھر آ کے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگیں گے، اور دوسری طرف میں اپنی ہی سوچ پہ حیران بھی تھی کہ کہاں میں نے کبھی شادی جیسے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اور اب میرا دانیال کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر رہا۔ لیکن انسان کا بس کہاں چلتا ہے۔ تقدیر کے کھیل پہ اسی شام جب دانیال کے گھر والوں نے ہمارے گھر آنا تھا، اچانک ایک فون کال نے سب کچھ بدل ڈالا۔ دانیال کی چھوٹی بہن ماہین، اس کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ خبر سنتے ہی دانیال کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کمرے گھر آنے کے بجائے وہ سب ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ دانیال نے مجھے بھی فون کیا اور لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، دعا کرو میری بہن کی جان بچ جائے۔ میرا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے اچانک بکھر گیا۔ میں تو خوشی سے نئی زندگی کا آغاز کرنے والی تھی، مگر دانیال کی بہن کا سن کے مجھے لگا شاید یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اماں نے میرا رنگ زرد پڑتا دیکھا تو فوراً میرے پاس آ گئیں، لیکن جب میں نے ان کو وہ خبر سنائی تو ان کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا تاثر اتر آیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ تمہارا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں،
बल्कि ये सब तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए तुम उसके लिए दुआ करो, अभी सब्र करो। अगले दिन सुबह होते ही मैंने ज़िद की कि मैं दानियाल की बहन से मिलने जाना चाहती हूँ। अम्मा अब्बा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद इजाज़त दे दी। हम सब हस्पताल पहुँचे। वहाँ का मंजर देख के मेरी रूह कांप गई। माहीन आईसीयू में बेहोश पड़ी थी। उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी और मशीनों की बीप बीप आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। दानियाल बाहर बैठा था, उसकी आंखें लाल, बिखरे हुए बाल। मुझे देखते ही उसने एक कमज़ोर सा मुस्कुरा के सलाम किया, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा था ये मैं ही जानती थी। उसके माँ बाप भी रो रहे थे। मैंने पहली बार उन लोगों को करीब से देखा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ये आजमाइश जल्दी ख़त्म कर दे। हस्पताल के वो दिन हफ्तों में बदलने लगे। माहीन की हालत कभी संभलती, कभी बिगड़ जाती। इस दौरान हमारा रिश्ता जैसे एक इम्तिहान का शिकार हो गया। शादी की बातें, रिश्ते की रसूमात सब एक तरफ हो गईं। हर मुलाकात का मकसद सिर्फ यही होता कि माहीन की सेहत के बारे में ख़बर ली जाए। अब्बा अम्मा ने मुझे समझाया कि ऐसे वक्त में हमें सब्र और हिम्मत दिखानी थी। मैं जानती थी कि यह वक्त उनके लिए वाकई मुश्किल था, मगर फिर भी एक अनजाना खौफ मेरे दिल में घर कर गया। कुछ दिन बाद जब माहीन की हालत बेहतर होने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि अब ख़तरा टल गया है। कि खबर सुन के सब लोग खुश थे। मैं भी दिल से शुक्र अदा कर रही थी कि शायद अब हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तकदीर के खेल ख़त्म कहाँ होते हैं। एक रात मुझे दानियाल का फ़ोन आया। मुझे उसकी आवाज़ से ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वो परेशान था, और उसकी बात सुन के मेरे हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसके अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था और वो आईसीयू में थे। मेरी सांस रुक गई। वो एक और सदमा था। मैं फ़ौरन माँ को बता के अस्पताल पहुँची। वहाँ दानियाल को देख के दिल टूट गया। वो बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। एक बार फिर से अस्पताल के चक्कर चलते रहे। दानियाल के अब्बा का ऑपरेशन हुआ। वो बच तो गए मगर बहुत कमज़ोर हो गए। फिर सारी जिम्मेदारियाँ दानियाल पे आ गईं। वो एक साथ सब कुछ संभालने लगा। अस्पताल के चक्कर तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी माहीन की हालत ख़राब हो जाती तो कभी दानियाल के अब्बा की। दानियाल दिन रात एक करके सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं हर लम्हा दुआ करती रहती कि अल्लाह उसे हिम्मत दे। एक दिन जब मैं अस्पताल गई तो कॉरिडोर में चलते चलते मैंने देखा कि दानियाल अपनी माँ के साथ बैठा बात कर रहा था, लेकिन मैं कुछ फासले पर रुक गई ताकि उनकी बात ख़त्म हो जाए तो मैं आगे जाऊँ, कहीं वो मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन अगले ही लम्हे दानियाल की माँ के लबों से निकले अल्फाज, उन्होंने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया। वो दानियाल से कह रही थी कि कभी सोचा है कि ये सब मुसीबतें कब से शुरू हुई हैं? जब से मनाल हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी तब से ही ये सब हो रहा है। पहले माहीन का एक्सीडेंट, फिर तुम्हारे अब्बा का हार्ट अटैक। ना जाने वो कैसा साया है जो हमारे घर पे पड़ गया है। मुझे डर है कि आगे कुछ और बुरा ना हो जाए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई मैं मनहूस थी? क्या वाकई मेरी वजह से वो सब कुछ हो रहा था? दानियाल ने अपनी माँ की बात सुन के उनको बेयकीनी से देखा था और उनको कहने लगा था कि वो इन तमाम तोहम परस्तियों पर यकीन नहीं रखता, मगर उसकी माँ उसकी बात सुन के उससे नाराज़ हो गई। मुझे ये तो खुशी थी कि दानियाल मेरे हक़ में बोला था, मगर उसकी माँ की बातें सुन के मेरा दिल बैठ गया। मैं खामोशी से घर वापस आ गई, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी तो दानियाल की माँ की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। ये सब उसकी वजह से हुआ है। नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक हफ्ते के बाद ही दानियाल के अब्बा की सेहत कुछ बेहतर हो गई, लेकिन वो अब काम करने के काबिल नहीं रहे थे। दानियाल पर जिम्मेदारी का बोझ मज़ीद बढ़ गया। वो अक्सर उलझा हुआ लगता। कभी फ़ोन कॉल पे जल्दी जल्दी बात करके काट देता, कभी दिनों तक गायब रहता। मैं जानती थी कि वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे थे। फिर भी दिल का एक कोना बार बार कहता था कि कहीं न कहीं दानियाल की माँ के अल्फाज ने उसके दिल में जगह बना ली थी। एक दिन जब मैं दानियाल से मिलने गई तो मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई रातों से वो सोया नहीं था। मैंने नरमी से उसको कहा, दानियाल, तुम्हारी ये हालत देख के मेरा दिल कटता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही। मगर उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, मनाल, बस तुम दुआ करो कि सब ठीक हो जाए।
کیونکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا تو تھا، مگر وہ مسکراہٹ مجھے بے جان سی لگی تھی۔ دانیال کے ابا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، مگر جب سے دانیال نے اس کو سنبھالنا شروع کیا کافی نقصان بھی ہوا۔ دانیال اکثر پریشان ہو کے مجھے کہتا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی لاس نہ ہو، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قسمت مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے برے سے برا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اب ابا کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد ہی ہماری شادی ہو جائے، کیونکہ میں تم سے دور رہ کے اکیلے سب حالات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش تھی کہ دانیال نے اپنی ماں کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ دانیال نے اپنی ماں کو صرف میرے بارے میں بتایا تھا، اور وہ اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی تھی کہ ان کی زندگی میں اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے دانیال نے ان کو کیسے راضی کیا کہ وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد میرے گھر دانیال کا ہاتھ مانگنے آ گئیں۔ میں ان کو دیکھ کے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی، مگر پرانی سب باتوں کو بھلا کے میں نے ان سے خوش دلی سے ملی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے ان کی اور دانیال کی سب باتیں سن لی تھیں۔ اس کے بعد میں نے واضح محسوس کیا کہ ان کا رویہ مجھ سے کھچا کھچا سا تھا، مگر میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ کم از کم اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر میرے گھر آئی تھی۔ تب میں نے تہہ دل سے خدا سے دعا کی کہ کاش اب شادی تک کچھ برا نہ ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بھی دانیال کی ماں اس کا ذمہ دار میری اور دانیال کی محبت کو ہی ٹھہراتی۔ مگر جب میں نے دانیال کی ماں کی یہ بات سنی کہ وہ اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے خاندان میں اور کون کون تھا، اور تب اماں ابا نے ان کو وہ سب بتا دیا کہ وہ کیوں اپنے خاندان سے الگ رہ رہے تھے۔ اماں ابا نے ان کو سب بتایا کہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، جو ان کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہوئی، اور تب سے ہی ان کا کسی سے کوئی رابطہ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بظاہر تو دانیال کی ماں نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا، مگر 2 دن بعد دانیال نے مجھے پریشانی میں ملنے کے لیے بلایا۔ اب یہ کہنے لگا کہ میں نے ماں کو یہ نہیں بتایا تھا تو تمہارے اماں ابا گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے اپنی پسند کی شادی کی ہے، مگر اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ایسے گھر سے لڑکی نہیں لاؤں گی جس کے ماں باپ ہی ایسے ہوں۔ دانیال نے تو میرے سر پہ جیسے ایک بڑا سا پہاڑ رکھ دیا تھا، جس کو نہ اٹھانے کی مجھ میں ہمت تھی اور نہ ہی میں اسے پھینک سکتی تھی۔ اس کی بات میں سچائی تو تھی، مگر اس سچائی سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر میرے ماں باپ نے بھاگ کے شادی کی تھی تو اس سے دانیال کی ماں کا کیا لینا دینا تھا، اور میرا اس سب سے کیا واسطہ تھا؟ وہ جو مجھے سزا دینا چاہ رہی تھی، مگر میں دانیال کی بات سن کے خوش تھی کہ وہ مجھے پھر بھی اپنانے کو تیار تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی ماں کو منا لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد دانیال کی ماں میرے گھر آئیں، اور اب کی بار وہ منگنی کی نہیں بلکہ شادی کی تاریخ فکس کرنے آئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ میرے گھر آ گئی تھی، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اگر وہ میرے گھر آئی تھی تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر۔ نہ جانے دانیال نے ان کو کیسے منایا تھا، مگر جو بھی تھا 3 مہینے کے بعد کی تاریخ فکس کر دی گئی تھی میرے اور دانیال کے نکاح کی۔ میں خوش تھی، بہت خوش تھی۔ میں نے اور دانیال نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ہم اپنی شادی کی ساری شاپنگ مل کے کریں گے۔ تبھی دانیال مجھے گھر سے لے جاتا اور ہم سارا دن ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں گھومتے رہتے۔ شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد تو میرے دن اور رات جیسے روشنی سے بھر گئے۔ ہر صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرے دل میں ایک ہی خیال ہوتا کہ 3 مہینے بعد میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی رشتے کے ساتھ بن جاؤں گی۔ میں ہر پل خواب دیکھتی کہ دانیال کے ساتھ میرا گھر کیسا ہوگا، ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور کیسے اپنی محبت کو حقیقت میں ڈھالیں گے۔ دانیال بھی بہت خوش تھا۔ میں اس کو بس ایک بات کہتی تھی کہ بس تم میرے ساتھ رہنا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دانیال بھی ہمیشہ مجھے یقین دلاتا کہ وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جب بھی ہم شاپنگ کے لیے نکلتے تو گھنٹوں مختلف مارکیٹوں میں گھومتے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوشی انسان کو کیسے ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے، لیکن خوشی کے یہ دن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ تقدیر کو ایک بار پھر میرے صبر کا امتحان لینا تھا۔ ایک دن جب میں اور دانیال شاپنگ کے لیے جانے والے تھے تو راستے میں اس کی ماں کا فون آ گیا۔ وہ پریشان سا میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، منال، اماں پھر سے پریشان ہے، وہ چاہتی ہیں میں تم سے شادی نہ کروں۔ میرا سارا جسم لرز گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی کیا وجہ تھی، مگر پھر بھی میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ آخر اس کی ماں ایسا کیوں چاہتی ہیں۔ دانیال نے گہری سانس لی اور کہنے لگا،
اماں کہتی ہیں کہ جب سے میری تمہارے ساتھ بات طے ہوئی ہے ہمارے گھر میں ایک کے بعد ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ پہلے ماہین کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر ابا کی بیماری اور اب کاروبار میں بھی مسلسل نقصان ہونے لگا ہے۔ اماں سمجھتی ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا، وہی جملے وہی باتیں جو میں پہلے بھی سن چکی تھی، لیکن مجھے دانیال کی ماں کی نہیں بلکہ دانیال کی سوچ کی فکر تھی کہ آخر وہ کیا چاہتا تھا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ کیا اس کو بھی یہی لگتا تھا کہ اس کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس سب کی ذمہ دار میں تھی؟ مگر دانیال کا جواب سن کے کچھ لمحوں کے لیے تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ سب بے بنیاد ہے۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنے ڈر سے نکل ہی نہیں پا رہی۔ گھر آ کے میں نے سب کچھ ماں کو بتایا کہ دانیال کی ماں کو کبھی اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان کے گھر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور کبھی ان کو اس بات پہ اعتراض ہونے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے گھر سے بھاگ کے شادی کیوں کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہیں، پھر کہنے لگیں، دنیا میں لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اور دانیال کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو تو کوئی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ میں نے ماں کو تو دانیال کی ماں کی سوچ کا بتا دیا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کو اس کی بھنک بھی پڑتی کہ دانیال کی ماں اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتی۔ اماں کی باتیں میرے دل کو سہارا تو دیتی تھی، مگر دانیال کی ماں کے الفاظ بھی بار بار میرے ذہن میں گونجتے رہتے۔ مگر پھر چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ دانیال کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خوش نہیں تھا، وہ مجھ سے کم رابطہ کرنے لگا اور وہ اکثر چپ ہی رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے صاف پوچھ لیا کہ کیا وہ بھی میرے بارے میں ویسے ہی سوچنے لگا تھا جیسا کہ اس کی ماں سوچتی تھی، مگر وہ چونک کے کہنے لگا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ لیکن میرے لیے ماں کا دل توڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان کے لیے میں ان کا بیٹا ہی سب کچھ ہوں، ان کا مجھ سے امیدیں لگانا بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں ان کی بات ہی نہ مانوں تو ان کو دکھ تو ہوگا نا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کے لیے اس کی ماں اتنی اہم تھی تو پھر میں کون تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگا کہ تم میری زندگی ہو، لیکن مجھے تم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، لیکن ایک شام جب میں اور دانیال شادی کے کارڈز لینے جانے والے تھے کہ اس کی ماں نے اچانک سخت لہجے میں میرے سامنے ہی دانیال سے کہہ دیا کہ دانیال، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اس لڑکی سے شادی مت کرو، یہ ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر تم میری عزت چاہتے ہو، میرے آنسو دیکھنا نہیں چاہتے تو اس رشتے کو ختم کر دو۔ اس دن سے پہلے تو اس کی ماں دانیال کو اکیلے میں وہ سب کہتی رہی تھی، مگر اس دن انہوں نے میری موجودگی کا لحاظ بھی نہ کیا اور دانیال کو میرے خلاف اکسانے کے لیے گئی۔ وہ لمحہ دانیال کے لیے بہت کٹھن تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف میری محبت۔ میں خاموش تھی، مگر دانیال کہنے لگا کہ میں منال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری محبت ہے، میرا سہارا ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو میری خوشی کی خاطر ہی اسے قبول کر لیں۔ لیکن اس دن تو اس کی ماں کی آنکھوں میں ضد تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو پھر یہ میرے گھر پہ نہیں رہے گی۔ یہ الفاظ سن کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ پریشان سا ہو کے مجھے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف تم ہو تو دوسری طرف میری ماں۔ دانیال کی ماں کی باتوں کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب مجھے خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ دانیال اپنی ماں کو تو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دانیال سے تو کچھ نہیں کہا، مگر ماں کو سب بتا دیا کہ اس کی ماں مجھ سے کتنی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ تب ماں کی بات سے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ اگر وہ لڑکا سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو وہ ساری دنیا کو ٹھکرا کے بھی تمہیں اپنا لے گا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو تم سمجھ جانا کہ وہ بزدل ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ تم اس جیسے لڑکے کو بھول کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے آگے بڑھاؤ، کیونکہ تم اتنی گئی گزری نہیں ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی کسی ایرے غیرے کے حوالے کر دیں۔ میں بہت دن تک انتظار کرتی رہی کہ آخر اب دانیال کیا کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں، اور جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس کی آواز سے مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ بہت پریشان تھا۔ مگر اس کے فیصلے پر میں سب کچھ بھلا کے ایک بار پھر سے دانیال پہ بھروسہ کرنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے بالکل ٹھیک انسان سے محبت کی تھی۔
وہ تو میری خاطر ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ دانیال مجھ سے شادی کرنے کو بھی تیار تھا اور اپنی ماں کی بات ماننے کو بھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں ضرور اپنی بیوی بناؤں گا، مگر پھر میں تمہیں اماں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک الگ گھر میں رکھوں گا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ دل میں عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ ایک ساتھ سمٹ آئی۔ میرے دل میں ایک دعا تھی کہ جو خواب میں نے برسوں سے دیکھے تھے وہ اب حقیقت میں ڈھل جائیں۔ دانیال نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ میرا ہاتھ تھامے رکھے گا۔ یہی سوچ کے میں نے سب دکھ پریشانیاں بھلا دی۔ مہمان آہستہ آہستہ آنے لگے۔ ڈھول کی تھاپ اور گانے بجنے کی آوازوں نے ماحول کو مزید پرجوش بنا دیا۔ دل چاہتا تھا کہ وقت تیزی سے گزر جائے اور جلد ہی ہمارا نکاح ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آفت آتی۔ لیکن شاید تقدیر نے میرے ساتھ ہمیشہ بس کھیلنا ہی تھا۔ شادی کے ہنگامے کے بیچ ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ شام کا وقت تھا، میرا اور دانیال کا نکاح ہو چکا تھا اور سب لوگ کھانے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہال کے دروازے ایک دھماکے سے کھلے۔ 5 سے 6 نقاب پوش آدمی بندوقیں لہراتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان کی آواز اتنی دہشت ناک تھی کہ ایک پل میں خوشی کا شور خوفناک چیخوں میں بدل گیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ وہ لمحہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے نقاب کے پیچھے سے دانیال کو دیکھا جو فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کم اور غصہ زیادہ تھا۔ وہ ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا رہا، جیسے ان کو اپنی طرف للکار رہا تھا۔ ڈاکو تیزی سے سب مہمانوں کے زیورات، گھڑیاں، موبائل اور نقدی چھیننے لگے۔ تبھی ایک ڈاکو سیدھا اس سٹیج کی طرف بڑھا جہاں میں اور دانیال بیٹھے تھے۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ یہ دلہن کا سیٹ اتارو جلدی، وہ گررایا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے لیکن دانیال آگے بڑھ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کوئی ہاتھ نہ لگائے اسے، وہ دھاڑا، مگر ڈاکو نے بندوق کا رخ سیدھا اس کی طرف کیا۔ ہیرو مت بنو لڑکے، ورنہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی پہلی رات کو ہی۔ وہ جملہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے گھبرا کے دانیال کا بازو تھام لیا لیکن اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں ایسی سختی تھی جیسے وہ ان ڈاکوؤں کو چیر پھاڑ دے گا۔ ڈاکو مسلسل دانیال کو دھمکا رہے تھے کہ وہ میرے آگے سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ وہ اسے مار دیتے، لیکن دانیال اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دانیال کو سمجھانا چاہا کہ وہ ان کی بات مان لیتا اور ان کے راستے سے ہٹ جاتا، مگر وہ کسی صورت مجھے ان ڈاکوؤں کے سامنے کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف ڈراتے ہی ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ اس کی نظریں صرف اس نقاب پوش پہ جمی تھی جو میرے زیورات کی طرف لپکنے لگا تھا کہ دانیال نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا، مگر اگلے ہی لمحے گولی چل گئی اور ایک دھماکے کی آواز سے میرا سارا وجود لرز گیا۔ میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، سب کچھ جیسے دھندلا گیا۔ دانیال کا وجود جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پھر زمین پہ گر گیا۔ اس کی شیروانی پہ خون کی لالی پھیل گئی اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو میری چیخیں فضا کو چیرنے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر تبھی دانیال کی ماں نے نفرت سے میرے ہاتھ کو دانیال کے جسم سے دور کیا۔ اس دن ان کی آنکھوں میں وہ نفرت صاف نظر آنے لگی جو کافی عرصے سے ان کے ذہن میں پل رہی تھی۔ شادی کا ہنگامہ ایک لمحے میں جیسے ماتم میں بدل گیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر وہ بے رحم لٹیرے، ان کو پھر بھی ہم پہ ترس نہ آیا۔ وہ ویسے ہی لوٹ مار کرنے لگے رہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، عورتوں کی چیخیں کانوں کو چیر رہی تھی۔ سب اپنی جان بچانے میں لگے تھے، مگر میری دنیا اس ہال میں رک گئی تھی۔ میں صرف اپنے شوہر کے خون آلود جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میری دنیا تو پہلے ہی دانیال کے خون آلود وجود کے گرد سمٹ چکی تھی۔ میری چیخیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر دانیال کی ماں نے جیسے زخم پہ نمک چھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ میں دانیال کو ہاتھ تک نہ لگاؤں۔ نہ جانے ان کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ ڈاکو اگر ان کے بیٹے کا نقصان کر رہے تھے تو ان کے بیٹے سے اب میرا بھی ایک رشتہ تھا اور وہ ساری زندگی کا تعلق تھا، مگر ان کو تو صرف اپنے بیٹے کی پرواہ تھی اور اس وقت ان کو میں سب سے بڑی دشمن لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی الزام، وہی کینہ جھلک رہا تھا جیسے میں ہی ان سب کی وجہ تھی۔ جب ڈاکو اپنے تھیلوں میں زیورات، نقدی اور قیمتی سامان بھرتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے تو پھر اچانک ایک کی نظر مجھ پہ پڑی
میں خون میں لتھڑے دانیال کے پاس بیٹھی تھی۔ میرا دوپٹہ اور ہاتھ سرخ تھے، میری آنکھوں میں وحشت اور خوف تھا۔ تبھی ایک ڈاکو کی مکروہ آواز فضا میں گونجی کہ اوئے دلہن ہے یہ، ویسے بھی ہمارا مال ادھورا ہے، چل اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ میری تو جیسے سانس رک گئی۔ دانیال نے فوراً اپنے کمزور سے وجود سے میرے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر 2 نقاب پوشوں نے مجھے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ میں نے پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا، مگر اس وقت دانیال کی ماں نے بھی نفرت سے میرا ہاتھ دانیال کے ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیا، جیسے وہ خود ہی چاہ رہی تھی کہ وہ ڈاکو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ ہال میں سب لوگ اپنی جان بچانے میں لگے تھے، کوئی میرے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میری ساس نے بھی ایک پل کے لیے مجھے دیکھا، مگر ان کی نظریں ٹھنڈی اور سخت تھیں، جیسے وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اب بھگتو، یہ انجام تھا تمہارے اس فیصلے کا، کیوں تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئے۔ ڈاکو نے مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف کھینچا، میرا دوپٹہ راستے میں کہیں گر گیا، میرا زیور ویسے ہی لوٹ لیا گیا تھا۔ میں نے دانیال کی طرف آخری بار مڑ کے دیکھا، وہ نیم بے ہوش بار بار میری طرف ہی ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری روح پر چھری سی چل گئی، مگر اگلے لمحے اس نقاب پوش نے میرا منہ بند کر دیا، مجھے اندھیرے میں گھسیٹ کے باہر لے جا کے اپنی وین میں ڈال دیا۔ میں نے بہت مزاحمت کی کہ وہ مجھے اس گاڑی میں نہ ڈالے، مگر وہ 3 ہٹے کٹے مرد تھے، میں ایک کمزور لڑکی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کرتی۔ تب میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ان نقاب پوشوں نے مجھے وین میں ڈال کے ایک سیٹ پہ پھینکا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ میرے بے ہوش وجود پہ نظر ڈال کے مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ بے رحم، کچھ تجسس تھا، مگر میں نے اپنی سانس اور چہرے کے تاثرات قابو میں رکھے۔ اگر انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بے ہوش تھی تو وہ ہر طرح کی حرکت کر سکتے تھے۔ کئی گھنٹے بعد وین رکنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ وہی صحیح موقع ہے، اور جب وہ چاروں گاڑی سے اترے تو میں نے بھی چھلانگ لگا دی اور سر پہ پاؤں رکھے بھاگنے لگی۔ میں نے جب وین کے دروازے سے چھلانگ لگا کے بھاگنے کی ہمت کی تو میرا ہر قدم جیسے ہوا میں تھا، میرے پاؤں کانپ رہے تھے، دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا، مگر سانسوں میں ایک نیا عزم تھا۔ اتنی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے لگا اور رات کی سیاہی مجھے مزید سہارا دینے لگی۔ آس پاس کے درختوں اور مختلف گلیوں میں چھپ کے میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھا۔ بہت دور تک مجھے اپنے پیچھے وین کے دروازے کھلنے اور ان ڈاکوں کی تیز تیز آوازیں بھی آتی رہیں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں رک گئی تو شاید میں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی کھو دوں گی، اس لیے میں دوڑتی رہی۔ سانسیں جتنی تیز تھیں اتنی ہی محتاط بھی۔ اس لمحے میری حالت ایسی تھی جیسے میں نے زندگی کا سب سے بڑا امتحان پاس کرنا تھا۔ اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو پاتی تو شاید زندگی کی بازی ہار جاتی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں، بال بکھرے تھے، اور ایک سوچ نے مجھے مزید پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میری ساس، وہ عورت جس کی نظریں پہلے دن سے میرے خلاف تھی، کیا وہ یہی موقع چاہتی تھی؟ کیا وہ واقعی یہی سوچ رہی تھی؟ اور یہی تو وہ بہانہ تھا جس سے کسی بھی غیرت مند گھر میں عورتوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ دانیال کو یہ کہہ سکتی تھی کہ تمہاری بیوی ایک رات گھر سے باہر گزار آئی ہے، اس لیے اب تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، اور دانیال وہ بھی شاید اس بات کو اپنی ماں کی بات مان لیتا۔ رات کی اندھیری ہوا میں میں نے اپنے کپڑوں کے پھٹے کناروں کو چٹکی میں بند کیا اور ایک دفعہ پھر خود کو سنبھالا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں زندہ رہوں گی، بولوں گی اور ہر اس شخص کا سامنا کروں گی جو میرے خلاف سازش کرے گا، مگر سب سے پہلے تو مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس جگہ پہ تھی، کیونکہ وہ ڈاکو 4 گھنٹے مسلسل گاڑی چلاتے رہے، اور جب میں گاڑی سے اتری تو چاروں طرف ایک ویرانی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ میں کس جگہ پہ تھی۔ میں بہت دیر تک گلی میں چھپ کے بیٹھی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہاں وہ وین نہیں تھی جو میرا پیچھا کر رہی تھی، پھر میں نے ہمت اکٹھی کی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا تھا، لیکن میں بس چلتی جا رہی تھی، ایک امید لیے کہ شاید کوئی میری مدد کر دیتا۔ مجھے نہیں معلوم میں کہ کتنی دیر پیدل چلتی رہی۔ اس وقت تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ میں تو بس جلد سے جلد دانیال کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس حفاظت سے جانا چاہتی تھی، تاکہ لوگ کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کر پاتے۔ میں جانتی تھی کہ کس معاشرے سے میرا تعلق ہے،
اس معاشرے میں اگر ایک لڑکی ایک رات گھر سے باہر گزار آئے تو لوگ اسے کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی چند گھنٹوں کی نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے میری کوشش تھی کہ میں دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے گھر پہنچ جاتی۔ میرے پاؤں میں سے جوتا نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میرے پاؤں پر زخم ہو گئے تھے، مگر میں چلتی رہی اور پھر مجھے دور ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں گئی تو وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ جب ان کی مجھ پہ نظر پڑی تو وہ بھی مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی لڑکی اپنی شادی چھوڑ کے بھاگ آئی ہو۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی، مگر مجھے ان کی ہمدردی چاہیے بھی نہیں تھی۔ مجھے تو جاننا تھا کہ وہ جگہ کون سی تھی، اور یہ جان کے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میں اس وقت بلوچستان میں تھی۔ میرے پاس نہ تو کوئی پیسہ تھا، نہ ہی کوئی اور راستہ جس سے میں واپس اپنے گھر جا سکتی۔ تب میں نے ان لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کے ان سے مدد مانگنا شروع کی۔ ان میں سے ایک بزرگ کو شاید مجھ پہ ترس آ گیا اور اس نے اپنا پرانا سا موبائل دے کے مجھے بس اتنا کہا کہ اگر میں کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی تو اسے فون کر لیتی۔ اس لمحے میرے ذہن میں دانیال کا خیال آیا اور میں نے اسے فون ملانا شروع کیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ پھر میں نے ابا کو فون ملایا۔ دوسری بیل پہ ہی ابا نے فون اٹھایا۔ ان کی آواز سن کے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ان کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ روئے تھے۔ میں نے ابا کو ساری صورتحال بتائی کہ میں کہاں تھی۔ تبھی ابا گاڑی لے کے نکل پڑے۔ میں نے جن بزرگوں سے فون لیا ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں گھر سے بھاگی نہیں بلکہ کچھ ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ان کی بیوی اور ایک بیٹی تھی جن کے ساتھ میں نے وہ رات گزاری۔ اگلے دن ابا مجھے لینے پہنچ گئے۔ ابا کی گاڑی جب میرے سامنے رکی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ابا کی صورت پہ ایک عجیب سا کرب تھا۔ وہ مجھے گلے سے لگا کے دیر تک روتے رہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ رات ان کے لیے بھی قیامت کی رات تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ اصل طوفان تو اب گھر جا کے اٹھنا تھا۔ گھر پہنچ کے جب میں نے قدم اندر رکھا تو اماں بھاگ کے آئیں اور مجھے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ ان کے آنسو میرے سر پہ گرے اور میں پہلی بار کچھ سکون محسوس کرنے لگی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ تبھی دانیال اپنی ماں کے ساتھ آ گیا، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا میں واپس آ گئی تھی۔ مگر میری ساس، انہوں نے تو آتے ہی میرے ابا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہی تمہاری پرورش ہے، نئی نویلی دلہن پہلی رات ہی غائب ہو گئی، اب آ کے کہہ رہے ہو ڈاکو اٹھا کے لے گئے تھے۔ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ اصل میں بد چلن ہے، اسی لیے رات بھر باہر رہی۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے سینے میں اتر رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا چاہا تھا کہ سب کچھ آپ کے زمانے میں ہی ہوا، اس لیے خدا کے لیے مجھ پہ الزام مت لگائیں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جان پہ کھیل گئی۔ آپ چاہیں تو پولیس کے پاس جا کے رپورٹ دیکھ لیں۔ وہ بزرگ گواہ ہے جنہوں نے میری مدد کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ بس کرو یہ ڈرامے، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ کوئی لڑکی اگر عزت دار ہو تو رات بھر غیر مردوں کے گھر نہیں گزارتی۔ تم دانیال کو برباد کرنے آئی ہو، میں اس طرح اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تو جیسے فیصلہ کر کے آئی تھی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ میں بد کردار ہوں۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ اگر دانیال میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کئی بار امید سے دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ زخمی تھا، کمزور تھا اور شاید اپنی ماں کے دباؤ میں بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، مگر زبان سے وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ یہ خاموشی میرے دل کو کاٹتی رہی، مگر جب اس کی ماں خاموش نہ ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے ان کو خاموش کروانے لگا۔ اس کی شاید برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ماں بس کر دیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس سب میں منال کا کوئی قصور نہیں، اور آپ بار بار اسے بد کردار کہہ رہی ہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اس پہ کیا بیتی۔ وہ لمحہ مجھے سکون دے گا کہ دانیال میرے ساتھ تھا، کیونکہ وہ تو مجھے جانتا تھا کہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ تب مجھ پہ ایک اور حقیقت کھلی کہ دانیال کی ماں آخر کیوں چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے شادی نہ کروں، کیونکہ وہ تو اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور دانیال ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ تبھی تو اس کی ماں نے ہر آفت کا، ہر مصیبت کا الزام مجھ پہ لگا دیا تھا۔ اگر وہ ڈاکو مجھے اغوا کر کے نہ لے جاتے تو دانیال کی ماں کبھی اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہ کرتی۔ مگر میرے نکاح والے دن جو کچھ ہوا شاید وہ دانیال کے لیے تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے میرے لیے آواز اٹھاتا، اور اس نے آواز اٹھائی بھی کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ میری ساس کی مجھ سے آج بھی نہیں بنتی، مگر وہ اب مجھے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ بد کردار میں نہیں، وہ لڑکی ہے جس کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔
آپ سب بتائیے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کیا اس میں میرا کوئی قصور تھا؟ مجھے تو اپنا کوئی بھی قصور نہیں لگتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری ساس نے ان سبھی حالات کا فائدہ اٹھا کے میرا دانیال کا ہو جانا رکوایا ہے۔ آپ سب کو اپنی کہانی سنا کے میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ آپ بھی کامنٹس میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔